सोती हुई कज़न थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद सो रही है। फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी और मैं चादर के ऊपर से ही हाथ फेर रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज़ बारिश की आवाज़ का शोर भी था। अब मुझ में मज़ीद हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा सा और आगे को सरका। अब उसके और मेरे दरमियान का फ़ैसला मज़ीद कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर डाला तो उसने फ़ौरन से मेरा हाथ पकड़ लिया। और फिर दोस्तों, कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मैट्रिक के पेपर देने के बाद मैं फ्री था और अभी सवाए आराम और सैर व तफरीह के मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मुझे फ़ारग देखकर घर वालों को सब काम मुझसे ही करवाना याद आते थे। कभी सब्ज़ी ला दो तो कभी दूध ख़त्म हो गया, मगर मैंने जो जो सोचा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था और ये फ़ारग वक़्त गुजारना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। दोस्तों के साथ कुछ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सबकी किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो भी ना बन सका। एक दिन अम्मा ने मुझे कहा, अपनी खाला की तरफ चले जाओ, मैंने कुछ चीज़ें भिजवानी हैं, और वैसे भी तुम्हारी खाला इतनी बार तुम्हें आने का कह तो चुकी हैं, लेकिन तुम हो के जाते ही नहीं हो। मेरी खाला गुजरात में रहती थी और मुझे वहाँ जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 3-4 सालों में मैं उनकी तरफ गया ही नहीं था। शायद वैसे तो मैं इनकार कर देता, लेकिन मैंने सोचा मौजूदा हालात में चलो, यही तफरीह सही। 2 दिन के बाद मैं खाला के घर के लिए रवाना हो गया। खाला का घर गुजरात के एक गुंजान मोहल्ले में था। खाला मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मेरी खूब खातर की। खाला के 2 बच्चे भी थे, बड़ी बेटी जो कि मुझसे 3-4 साल छोटी होगी और एक बेटा जो कि 6-7 साल का था। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और खाला भी घर पर नहीं थे। खाला ने बताया कि तुम्हारे खालू का एक दूसरे शहर में तबादला हो गया है, इसलिए वो सिर्फ हफ्ता और इतवार को ही आते हैं। खाने पीने से फारग होकर मैं वक़्त गुजारी के लिए छत पर चला गया। छत पर काफ़ी खुला सहन और एक तरफ 2 कमरे थे, जिसमें से एक स्टोर बनाया हुआ था और दूसरे कमरे को हालत से ऐसा लगता था कि उसको कभी कभार सोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उस कमरे के दरमियान में एक छोटा सा पलंग भी बिछा हुआ था और उस पलंग के दोनों तरफ फर्शी बिस्तर लगे हुए थे। सहन के एक तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। मैंने छत की दीवारों से इर्द गिर्द तांका झांकी करके माहौल का जायज़ा लिया, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ तो नज़र नहीं आई। मैं नीचे आकर खाला से बातों में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर का दरवाज़ा खुला और सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस एक गोरी चिट्टी और ख़ूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के अंदाज से मुझे मालूम हो गया था कि यह खाला की बेटी है। अगर कहीं और देखता तो शायद ये ना पहचान सकता, क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत में दूध जैसी सफ़ेदी, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल, उसकी चुटिया खूबसूरत और बंधा हुआ था। धूप की वजह से उसका सफ़ेद रंग में सुर्खी आ रही थी। जिस्म के खदोखाल उसकी जवानी की शुरुआत का सबूत दे रहे थे। मैंने आकर सरसरी सी जिसमें पुरतपाक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई ख़ास पेशरफत ना दिखाई और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वो अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। मैं उससे पढ़ाई की बातें करने लग गया। वो सिर्फ मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो 9वीं जमात में पढ़ रही है और आजकल उसके स्कूल में महाना टेस्ट चल रहे हैं। मैं खाला और उनके बेटे से बातों में लग गया था, लेकिन मेरा जहन बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। वो मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, उतना ही मैं उसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मेरे जहन में उसके बारे में कोई गलत सोच तो नहीं थी, लेकिन
پھر بھی میں اس کی طرف مائل ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، لیکن وہ اپنی پڑھائی میں مگن تھی اور ایسے شو کر رہی تھی جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ رات کو سب لوگ چھت پر سوتے تھے، مجھے بھی خالہ نے ایک سائیڈ پر چارپائی پر بستر بچھا کر دیا۔ وہ خالہ کے قریب والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ سب سو چکے تھے لیکن میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گھر سے تو میں صرف 2 دن ہی خالہ کے گھر رہنے کا سوچ کر آیا تھا، لیکن اب میرا اس یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے اور میں لیٹا ہوا دور سے اس کو دیکھ رہا تھا، جو کہ رات کے اندھیرے میں مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی طرف دیکھ کر مجھے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے رات کو کس پہر مجھے نیند آئی۔ صبح خالہ کی جگانے پر آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں اسی کو دیکھنے لگا۔ تب تک وہ شاید اسکول جا چکی تھی۔ سارا دن اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن واپس آ کر اس نے اسی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کل والی روٹین جاری رکھی۔ پھر میں جو خالہ کا بیٹا تھا اس کے ساتھ بازار گیا اور اس کو کچھ چیزیں لے کر دی۔ وہاں سے اس کے لیے ایک چاکلیٹ بھی لی۔ گھر آ کر میں نے اس کو چاکلیٹ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے چاکلیٹ پسند نہیں ہے، اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھ سے جتنا اجنبی والا برتاؤ کر رہی تھی، مجھ سے اور زیادہ کشش ہو رہی تھی۔ جواد مجھے باہر جانے کا کہتا، لیکن میرا اس کے سامنے سے ہٹنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ بس دل کرتا تھا ہر وقت اسی کو دیکھتا جاؤں۔ اس رات سب چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ خالہ نے مجھے کہا کہ اندر کمرے میں گیا کر سو جاؤ۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے پلنگ کی ایک سائیڈ پر بچھے ہوئے فرشی بستر پر دیوار کے ساتھ لیٹ گیا۔ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل گرجنے کی آواز، میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی اور کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ میرا خیال میں جواد میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا ہوگا۔ اس وقت آسمانی بجلی چمکی، جس سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ جواد نہیں بلکہ اس کی بہن لیٹی ہوئی ہے۔ میری تو سانس ہی رک گئی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر جان ہی نہ ہو۔ اس کو اپنے اتنا قریب سوتے دیکھ کر میں تو اپنے حواس ہی کھو بیٹھا۔ میں اس کی طرف کروٹ لے کر بالکل ساکت سا لیٹا ہوا تھا، جیسے کوئی حرکت کی تو جان ہی نکل جائے گی۔ میں کافی دیر تک اسی حالت میں لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں کچھ نارمل ہوا تو میرا دل اس کو چھونے کو کیا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے یہاں آ کر لیٹ گئی۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی یہاں نہ لیٹتی۔ میرا کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ وہ یہاں غلطی سے لیٹی ہے یا جان بوجھ کر۔ تو میں نے نیند میں کروٹ لینے کے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح رکھا کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ میرے ہاتھ نے جیسے ہی اس کو چھوا تو میرے جسم میں ایک عجیب سا کرنٹ لگا۔ اس کا بازو کسی ریشمی تکیے کی طرح ملائم اور نرم تھا۔ میرے پلان کے مطابق میرا ہاتھ لگنے سے اس کی آنکھ کھل گئی تو فوراً اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور اندھیرے میں غور سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں اس کے ساتھ کون سو رہا ہے۔ میں ایسے شو کر رہا تھا جیسے گہری نیند میں ہوں اور مجھے آس پاس کی دنیا میں کوئی خیر خبر نہیں۔ میرے ہلکے ہلکے خراٹوں سے اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جواد کی بجائے میرے ساتھ سو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور پلنگ کی دوسری سائیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس کو جگانے کی کیا ضرورت تھی۔ ایسے کم از کم وہ میرے پاس تو لیٹی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں ایسا موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اگلے دن اس نے پہلے جیسا ہی برتاؤ رکھا اور ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ رات کی بات پر کچھ ری ایکٹ کر رہی ہو۔ آج تو پہلے سے بھی زیادہ پریشانی سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ میں نے تھوڑی بہت ہمت کر کے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس کی بجائے خالہ نے مجھے بتایا کہ کل اس کا پیپر ہے اور کافی کمزور ہے۔
میں نے کہا میتھ کا پیپر؟ خالہ آپ فکر نہ کریں، میں تیاری کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس کو کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے دیر رات تک اس کے ساتھ بیٹھ کر میتھ کی تیاری کروائی۔ اس دوران کافی بار میرا ہاتھ اس کے ساتھ چھوا تو جیسے کرنٹ سا لگ جاتا۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ کچھ حد تک فرینک ہو گئی تھی۔ اگلے دن پیپر دے کر آئی تو کافی خوش لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پیپر بہت اچھا ہو گیا اور آج میرے پیپر بھی ختم ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میرا پیپر اتنا اچھا ہو گیا۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں تو اپنے ہوش سے ہی بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تو میں نے اس کا بالکل ہی الگ روپ دیکھا۔ وہ مجھ سے بہت فرینک ہو گئی تھی اور اگلے 2 دن ہم لوگوں نے خوب گپ شپ کی۔ اس رات کو سوتے میں پھر سے بارش ہو گئی اور خالہ نے آج بھی مجھے اندر جا کر سونے کو کہا تو میں کمرے میں پلنگ کی دوسری سائڈ پہ آ کر سو گیا جہاں جواد سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ اسی وقت بجلی چمکی اور اس چند سیکنڈ کی روشنی میں مجھے لگا کہ میرے ساتھ جواد کی بجائے وہ سو رہی ہے تو میں جیسے ساکت سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹے رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس دن کی طرح اس کو پھر جگا دوں، ورنہ اگر لائٹ آنے پر یا صبح اٹھنے پر خالہ نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گی۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح مارا جیسے کہ میں نیند میں لگ گیا ہو۔ وہ اٹھی اور بیٹھ کر غور سے میری طرف دیکھا اور پھر دوبارہ وہیں لیٹ گئی، مگر ابھی بھی بالکل ساکت سا لیٹا ہوا رہا اور سونے کی ایکٹنگ جاری رکھی۔ میں دیوار والی طرف تھا اور وہ پلنگ کی طرف تھی۔ ہمارے درمیان فاصلہ بہت ہی کم تھا، مگر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر دوسری طرف سو جاؤں، لیکن پھر وہیں لیٹا رہا۔ 10 منٹ تک تو میں ایسے ہی لیٹا رہا، پھر تھوڑی ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی کمر پر رکھ دیا۔ ہاتھ رکھتے ہی جیسے مجھے نہ جانے کیا ہونے لگا۔ تھوڑی دیر تک اسے کس حرکت کا انتظار کرتا رہا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ پھر مجھ میں اور ہمت آ گئی اور اس نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی اور میں نے چادر کے اوپر سے ہی اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ 15 منٹ تک میں ایسے ہی چادر کے اوپر سے ہاتھ پھیرتا رہا، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ کمرے میں ایک تو بہت ہی اندھیرا تھا اور باہر سے تیز بارش کی آواز کا شور بھی آ رہا تھا۔ اب مجھ میں مزید ہمت آ گئی اور میں تھوڑا سا اور آگے کو سرکا۔ اب اس کے اور میرے درمیان کا فاصلہ مزید کم ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کی چادر کے اندر ڈالا تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی، مگر میں نے کوئی حرکت تو نہیں کی اور یوں ہی لیٹا رہا، مگر ابھی تک اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ پھر وہ سیدھی ہو کر لیٹی اور میرے ہاتھ کو اپنے اوپری حصے پر رکھ لیا۔ اس کے ایسا کرنے سے تو میرے پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، مگر میں نے اب کوئی بھی حرکت نہیں کی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ میرا ہاتھ یوں ہی اپنے اوپر رکھی رہی، پھر میرے قریب ہو کر آہستہ سے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں ساتھ والے اسٹور روم میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد وہاں آ جانا۔ اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہوئی اور میں بیٹھ کر چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں دم بخور ہو گیا تھا اور سوچنے لگا کہ جو لڑکی مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی وہ مجھے اس رات پہر اکیلے میں ملنے کا کہہ رہی ہے۔ خیر لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی اور خالہ خراٹے لیتے ہوئے سو رہی تھی۔ پھر میں اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا، مگر اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹٹولتا اسٹور روم کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی میں اسٹور کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ اس نے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ دبوچ لیا۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی میرا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے اندر پیچھے پلنگ کی جانب لے گئی، لیکن افسوس کہ میں 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں چل سکا۔ پھر ہم نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور میں چپکے سے آ کر جواد کے ساتھ سو گیا اور وہ بھی اپنی جگہ پر سو گئی۔